अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेशी खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अस्कलन फसहता है एपिसोड 34। अरसा हो गया था मुझे पराठे की शक्ल देखे। नगीन ने 1-2 मरतबा कोशिश की थी मेरे लिए बनाने की, मगर इसका बनाया हुआ पराठा खाने का मतलब था पहले अपने दांतों और फिर अपने मादे की खबर करवा कर रखना। मजबूरन मुझे स्लाइसिस पर गुजारा करना पड़ता था। सालेहा बेगम मुस्कुराते हुए सबा को बता रही थी। उसने प्लेट उनके सामने रखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज आप मेरे हाथ का बना हुआ पराठा टेस्ट करें, फिर देखिएगा ब्रेड की छुट्टी। उन्होंने दिल पसंद नज़रों से कई तहों वाले पराठे को देखा था। इसकी तो शक्ल ही इतनी अच्छी है, यकीनन जायका भी बेहतरीन होगा। वो उनके लिए कप में चाय डालने लगी तो उन्हें फिर से याद आ गया, 8 बज चुके हैं सबा, अभी तक नौफिल तैयार होकर नहीं आया, ज़रा देखो तो। वो जाग चुके हैं अम्मी, चाय का कप उनके सामने रखते हुए वो सरसरी अंदाज में बोली। तो उन्होंने मज़ीद इसरार किया, तुम देखो तो जाकर, फिर जल्दी जल्दी का शोर मचाता, नाश्ते किए बगैर निकल जाएगा। कहना कि मैं बुला रही हूँ फ़ौरन, नगीन भी अभी तक सो रही है। वो मजबूरन उस सहमत के लिए उठी थी। रात की मुँह मारी का असर अभी ताज़ा था, इसलिए वो फ़ी अल वक्त तो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मी का हुक्म बचा लाना भी ज़रूरी था। वो सुस्त रवि से जल्दी कमरे तक आई थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका, वो सामने दिखाई नहीं दिया। उसे मजबूरन अंदर आना पड़ा तो वॉशरूम का बंद दरवाज़ा देखकर वो गहरी सांस लेकर रह गई। बिस्तर पर पड़ा मोबाइल बज उठा। सबा ने उसकी रोशन स्क्रीन पर सरसरी सी निगाह डाली थी। जालिया आफरीदी कॉलिंग। जालिया आफरीदी के नाम को पूरी तमतराक के साथ चकमकाते देखकर उसके दिल में गुस्से और नापसंदीदगी के शदीद जज्बात पैदा हुए थे। दो सीधा नज़रों से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए अगली बेल से पहले ही उसने मोबाइल हाथ में लेते हुए ओके प्रेस कर दिया। मोबाइल कान से लगाती कदर साइड में चली आई। हेलो प्रिंस चार्मिंग। जाले की ज़िंदगी से भरपूर खिलखिलाती आवाज़ ने उसे सख्त नागवारी में मुब्तला किया था। मैं सबा बोल रही हूँ। उसके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही वो जताने वाले अंदाज में तारुफ करवा गई। ओह हाय सबा, कैसी हो यार, कहाँ रहती हो तुम, मिलती ही नहीं। वो अपने मखसूस बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में शिकवा कर रही थी। मेरे मिलने ना मिलने से क्या होता है, जिन्हें मिलना होता है वो तो मिलते ही रहते हैं आपसे। उसके लबो लहज़े की तलखी को महसूस किए बगैर साली दिलकशी से हंसी थी। कौन? नौफिल? उससे तो तकरीबन रोज़ाना ही मुलाकात होती है, मगर तुम्हें तो जैसे उसने साथ पर्दों में छिपा रखा है। अमेजिंग, ऐसी बीवी चाहता था वो। उसके चेहरे को जैसे शर्मशाएं छू गई थी। ऐसी बीवी यानी घर में रखने के लिए बीवी और बाहर के लिए जाली बीवी। उसे शायद इतना गुस्सा कभी ना आया था। बिल्कुल, वर्किंग लेडीज़ को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके ख्याल में घर में रहने वाली लड़कियां ही अच्छी बीवियाँ साबित होती हैं। अपने गुस्से को दबाकर उसने भी शेर में डुबो कर अपनी बात साले की तरफ बढ़ाई थी। अच्छा, मुझे तो उसने कभी ऐसी। जाले ने बहुत हैरत से कहना शुरू किया, मगर वो इस सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाई थी कि किसी ने छीनने के से अंदाज में उसके हाथ से मोबाइल ले लिया था। सबा गड़बड़ा गई। गीले बिखरे बालों के साथ वो यकीनन अभी शार लेकर आया था और उसे यूँ आज़ादाना महुआ गुफ्तगू पाकर शायद पहला हमला उसी पर किया गया था। खुशमगी नज़रों से उसे देखते हुए वो जाले की बाकी बात सुन रहा था। वो खफीफ सी होकर वहाँ से हट गई। कम ऑन जाले, किसकी बातों में आ रही हो यार? बीवी को खुश रखने और अपने बचाव के लिए ऐसे छोटे मोटे झूठ बोलने ही पड़ते हैं। वो बड़ी खुशदिली से कहता सबा की जान चला गया। बीवी को खुश रखने के लिए या महबूबा को? उसने दिल मिलाकर सोचा था। ओह यस ऑफ कोर्स। वो हल्का कहका लगाते हुए बिस्तर की तरफ आया। सबा उसे सालेहा बेगम का पैगाम देने के लिए खड़ी थी। नौफिल ने उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर कलाई से थाम कर धकेला और खुद भी वहीं टिक गया। इस कदर गैर मुतवक्को सूरत हाल ने सबा को हैरान कर दिया था। बिजी तो हूँ, मगर तुम बुलाओ हम ना आए, ऐसे भी हालात नहीं। तुम जैसे लोगों के लिए तो टाइम निकालना बहुत आसान है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सबा ने लब भींचते हुए अपना बाजू छुड़ाना चाहा, मगर उसकी तरफ मुतवज्जो ना होने के बावजूद सबा के बाजू पर उसके हाथ की गिरफ्त आनी थी। ओके, मैं अपना इस हफ्ते का शेड्यूल चेक कर लूँगा, फिर तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। उसकी हिचकतानी से कतई नज़र पर बड़ी पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था। अलबत्ता अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो तुम्हें मुझे थोड़ी रियायत देनी पड़ेगी। वैसे अंदाज़न कितने दिनों का प्रोजेक्ट है? वो कह रहा था। फिर जाले का जवाब सुनने के बाद पूछने लगा, और लोकेशन कौन सी है? अपने ऊपर टिकी उसकी निगाह महसूस करके सबा कोफ्त का शिकार हो रही थी। वहाँ सामने बैठकर उन दोनों की गपशप सुनना एक इम्तिहान ही था। ऊपर से मुतवक्को पूछगछ के
خیال سے بھی اسے قدر گھبراہٹ ہو رہی تھی، یوں ہی تو اسے پکڑے نہیں بیٹھا تھا۔ اٹس ویری نائس، مری کا موسم تو ویسے بھی آج کل بہت زبردست ہو رہا ہے۔ اوکے، ڈونٹ وری یار، بس ذرا ماما سے بات کر لوں، سوچا تھا انہیں سرپرائز دوں گا، مگر اب سوچ رہا ہوں جانے وہ کیسے ریئیکٹ کریں۔ اینی ویز، تم تسلی رکھو، میں بھی آفس پہنچ کر باقی ڈیٹیلز تمہیں دیتا ہوں۔ اوکے دین۔ موبائل آف کر کے بستر پر ڈالتا وہ صبا کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ناگواری سے پر لہجے میں بولی، میرا بازو چھوڑ دے، بات کرنے کے اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں۔ دفتن اس کا ہاتھ بڑی سبک روی سے صبا کی کلائی پر سے ہوتا اس کے ہاتھ پر آ ٹھہرا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کون سا طریقہ پسند کرتی ہیں؟ لب و لہجہ بہت معتدل تھا، نہ اپنائیت کی کوئی جھلک، نہ طنز کا شائبہ، مگر کچھ خاص تھا، کچھ تو ایسا خاص تھا جس نے پل بھر میں صبا کو اس کی طرف ملتفت کر دیا تھا۔ شاید اس کی اس پل بہت نروس تاثر سے سجی آنکھوں میں، یا شاید ایک برقی روح سی اس کے ہاتھوں کی تپش سے صبا کے وجود میں سنسناہٹ کر رہی تھی۔ دل لمحوں کے پروں پر بے خودی میں سفر کرتے رہنے کو تیار تھا۔ ان کا رشتہ تو کہیں کاغذوں ہی میں لکھا ہوا تھا۔ اس لمحے تو یوں ہی لگا جیسے کسی انجان مرد کے سامنے اتنی بے تکلفی سے بیٹھی ہے۔ اس کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا، بے جان ہوتے ہاتھ کو بمشکل چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کے مقابلے کھڑا ہو گیا۔ صبا کا دل ہاتھوں پیروں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے بڑی شدت سے خود کو دوبارہ کچھ دیر پہلے والی کیفیت کا شکار ہوتے محسوس کیا تھا، جو کہ بلکہ پرتپش چہرہ۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا، آپ کا رویہ، خصوصاً زالے کے ساتھ آپ کا رویہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرے لیے کتنی خاص ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ کسی طلسم سے آزاد ہوئی تھی۔ زالے آفریدی، اس کے دل میں کانٹا سے چبھاتا تمام نرم گرم جذبات بھاپ کی طرح تحلیل ہو گئے۔ تلخی کہیں بہت اندر سے مڑی تھی۔ سمجھوتے میں بہت کچھ انچاہا بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ آپ ہی نے مجھے سکھایا ہے۔ اگر میں برداشت کر سکتی ہوں تو آپ بھی عادت ڈالیں۔ ناشتے کی میز پر ماما آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آ جائیں، تڑک کر کہتی آخر میں اپنی ذمہ داری نبھاتی وہ مڑ گئی۔ نوفل چہرہ موڑے اسے دروازے سے باہر نکلنے تک دیکھتا رہا۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آیا تو صالحہ بیگم ناشتے سے فراغت کے بعد ناک پر اینک جمائے اخبار کے مطالعے میں مصروف تھی۔ انہیں سلام کرتا وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تو انہوں نے بہت خوش دلی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے صبا کو آواز دی تو وہ کچن میں اس کے ناشتے کی ٹرے لیے برآمد ہوئی تھی۔ آج تم بھی پراٹھا کھا کر دیکھو نوفل، صبا بہت اچھے پراٹھے بناتی ہے۔ صالحہ بیگم کے مشورے پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے سلائس پر جیم کی ہلکی سی تہ پھیلانے لگا، پھر جیسے اس موقع کو غنیمت جان کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ان دنوں میں کیلریز اور فیٹس کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ دراصل زالے نے مجھے ایک بہت اچھے ایڈ میں ماڈلنگ کی آفر کی ہے۔ صبا نے گرم چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج یہ میدان بھی سر ہو ہی جائے تو بہتر ہے۔ کیا تم ماڈلنگ کرو گے؟ صالحہ بیگم واقعی حیران ہوئی تھی۔ جیم لگا سلائس منہ کی طرف لے جاتے ہوئے رک کر اس نے بھووں کو خفیف سی جنبش دے کر استفہامی انداز میں ان کی طرف دیکھا تو ہونٹوں پر بڑی دلکشی سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس سوال کو مائنڈ بھی کر سکتا ہوں ماما جانی، میں اس کے تمام ماڈل سے زیادہ ہینڈسم ہوں۔ ماشاء اللہ، صالحہ بیگم نے فوراً کہا تھا، پھر بولی، تم کہاں ٹی وی فلموں کے چکروں میں پڑ رہے ہو نوفل؟ ویسے تو تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اب اتنے فارغ ہو کے۔ فارغ کہاں ہوں ماما، اور پھر یہ سب میں اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہا ہوں، یہ تو اس نے مجھے پھنسایا ہے، یوں سمجھے کہ کرٹی سے نبھا رہا ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولا تو انہوں نے صبا سے پوچھا، تم بتاؤ صبا، تم سے پوچھا ہے اس نے؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ کس بارے میں؟ یہی ماڈلنگ کے سلسلے میں۔ اس نے ایک نظر ناشتہ کرنے میں مگر نوفل پر ڈالی۔ اس کے ہمیشہ کی طرح پرسکون چہرے نے صبا کو سخت غصہ دلایا تھا۔ اسے کانٹوں پر گھسیٹ کر وہ خود کس قدر سکون میں تھا۔ جی نہیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا تو نوفل کو کچھ ایسی خاص بات محسوس نہیں ہوئی، مگر اس وقت اس نے جو 2 جملے ادا کیے انہوں نے نوفل کو حیرت کا جھٹکا لگایا تھا۔ اور اگر یہ مجھ سے پوچھتے تو میں کبھی بھی انہیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ مجھے یہ شعبہ بالکل بھی پسند نہیں۔ صالحہ بیگم نے متاسفانہ نظروں سے نوفل کو دیکھا تھا۔ بہت بری بات ہے نوفل، تمہیں کم از کم صبا سے ڈسکشن ضرور کرنی چاہیے تھی۔ جی، میرے نزدیک تو اس فیلڈ میں کوئی برائی نہیں، کم از کم مردوں کے لیے۔ ابتدائی جھٹکے سے نکلنے کے بعد وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً صبا کا شکوہ اسے پسند نہیں آیا تھا، اور یہ سن کے صبا کو بہت اطمینان حاصل ہوا تھا۔ میں جس آگ میں جل رہی ہوں اس کی تھوڑی سی آنچ آپ تک بھی پہنچے نوفل۔ وہ اب اطمینان سے چائے کی گھونٹ بھر رہی تھی۔ بہرحال
शौक या कर्टेसी निभाने के लिए एक ही ऐड काफ़ी है, वो भी इसलिए कि अब तुम वादा कर चुके हो, मगर आइंदा के लिए हर काम तुम दोनों के बाहमी फैसले से होना चाहिए, सालिहा बेगम कतीयत से कह रही थीं। अस्सलाम वालेकुम। नगीन ने आकर कुर्सी घसीटते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाया था। बिल्कुल सही कह रही हैं अम्मी, मैंने भी इनसे यही कहा था। अगर सबा को ये सब पसंद नहीं तो क्या ज़रूरत है इस चक्कर में पड़ने की। आप लोग भी हद करते हैं। मैं कौन सा दुनिया से अलग काम करने वाला हूँ, इसके लिए सलाह मशवरा की क्या ज़रूरत पड़ रही है। मर्दों को इन कामों के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। नौफल ने नाश्ते से हाथ खींच लिया था और अब वो बहुत संजीदगी से कह रहा था, शौहरों को ज़रूरत होती है इजाज़त लेने की। सालिहा बेगम ने भी उसी के से अंदाज में कहा तो बहस को बढ़ते देख कर खुद सबा बिला इरादा ही मसालिहत आमेज़ अंदाज में बोल उठी। डोंट वरी अम्मी जान, अभी मेरे लिए इतने भी नाकाबिल एतबार नहीं है कि मैं इस कदर इनके शौक़ को निभाने की भी इजाज़त ना दूँ। मैं तो यूं ही इन्हें तंग कर रही थी। लो जी, इसे कहते हैं जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। नगीन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा था। सालिहा बेगम पर सोच नज़रों से उसे देख रही थी। वो नौफल की तरफ मुतवज्जो हुई जो हाथ रोके बैठा था। आपके लिए चाय निकालूं? हाँ। किसी सोच से चौंकते हुए उसने इस बात में सर हिलाया तो उसके लिए गर्म चाय लाने के लिए उठ गई। फिर नगीन से पूछा, तुम नाश्ते में क्या लोगी? वही जो मीर हाउस में चलता है। वो बेसाख्ता मुस्कुराकर बोली तो सबा भी मुस्कुरा दी, जबकि सालिहा बेगम को बताकर हैरान कर रही थी। वहाँ सभी नाश्ते में पराठा खाते हैं सालानी अंडे के साथ, और हैरत की बात तो ये है कि सभी माशाल्लाह से इतने फिट और स्मार्ट है। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम भी पराठे खाकर उन्हीं की तरह फिट और स्मार्ट रहोगी। एक बार चर्बी की तह चढ़ गई तो फिर स्मार्टनेस ख्वाब बनकर रह जाएगी। नौफल उसे डरा रहा था तो नूरी के हाथ चाय भिजवा कर वो नगीन के लिए पराठा बनाने लगी। क्या बात है नौफल, मैं देख रही हूँ कि तुम घर को, खसूसन सबा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। सालिहा बेगम के दिल की खलिश ज़बान पर आ गई थी। नौफल तो चौंका ही था। नगीन भी बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। क्या सबा ने आपसे कुछ कहा है? उसने बिला इरादे ही पूछ लिया तो कदर सख्ती से बोली, उसके कहने की क्या ज़रूरत है, मैंने भी दुनिया देखी है। तुम्हारे रंग ढंग मेरे सामने है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। घर और खुद से मुंसलिक चीज़ों से ऐसी लापरवाही तुम्हारी फितरत में शामिल नहीं। फिर सबा के मामले में ऐसी लापरवाही क्यों? उनके इस कदर और कतई अंदाज ने नौफल को भी लहजा भर को चकरा दिया था। हालांकि इससे पहले भी एक बार इस सिलसिले में वो पूछताछ कर चुकी थी और अपने तय वो उन्हें मुतमईन कर चुका था, मगर आज अचानक फिर से उन्होंने किसी खामी को पॉइंट आउट किया था तो इसका मतलब यही था कि वो ठीक तरीके से अपना किरदार नहीं निभा रहा था। नगीन का दिल धक से रह गया। उसने बेसाख्ता नौफल की तरफ देखा जो खुद भी कदर हैरत से सालिहा बेगम की तरफ मुतवज्जो था। फिर बहुत संजीदगी के साथ बोला, अम्मी मैंने नोट किया है कि आप सबा को लेकर काफ़ी पॉसेसिव हो रही हैं, तो क्या नहीं होना चाहिए? बहू है वो मेरी। उन्होंने उल्टा सवाल किया तो कदर तवक्कुफ के बाद वो कहने लगा, लेकिन मेरे ख्याल में शायद आप हमारी क्रॉस मैरिज को सर पर सवार कर रही हैं, इसीलिए इतनी बारीकियों में पड़ी रहती हैं। नगीन ने भी एक लख्त खुद को हल्का फुल्का होते महसूस किया था, मगर सालिहा बेगम इतनी जल्दी मुतमईन नहीं हो सकती थी। कतियत भरे लबुल लहजे में बोली, बहरहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ सबा को खुश और मुतमईन देखना चाहती हूँ, और इस सिलसिले में अगर तुमने कोई कोताही की तो मैं फ़ौरन गिरफ्त करूँगी, ये ख्याल किए बगैर कि तुम मेरे बेटे हो। आपका हुक्म सर आँखों पर, मेरी क्या मजाल कि आपकी लाडली बहू को टेढ़ी नज़र से भी देखूं, और अभी आपसे ज़्यादा इस शादी में मैं इंटरेस्टेड था। फिर भी पता नहीं आपको इतने सारे वहम कैसे जताते रहते हैं। बहुत चहीती बीवी है मेरी वो। अब की बार वो मुस्कुराते हुए बोला तो नगीन के लिए पराठा बनाकर लाती सबा के दिल में एक टीसी उठी थी। उसके इंटरेस्ट का सबा से बढ़कर और किसी को अंदाज़ा हो सकता था। हर वक्त तंज के तीर चलाना, उसे उसकी हैसियत याद दिलाते रहना, महज अपनी बहन को खुश रखने के लिए वो उसे अपने पास गिरवी रखे हुए था। उसके दिल पर मनो बोझ पड़ने लगा। ऐसी ज़िंदगी तो कभी उसने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। झूठ, धोखा दे, फरेब। तुम भी खाओ ना मेरे साथ। नगीन ने उसे भी ऑफ़र की तो वो कसदन मुस्कुराकर बोली, अभी मेरा सिर्फ चाय पीने को जी जा रहा है, तुम नाश्ता करो। ये ना हो कि तुम्हारे मियाँ साहब हाजिर कर दे कि उनकी बीवी का ख्याल नहीं रखा। ओके, अब मैं चलूँ, लेट हो रहा हूँ। नौफल उठ खड़ा हुआ था। सुबह सर झुकाए कप में चाय उंडेलती रही और उन दोनों के माबैन इस कदर लियती रहने वाला अंदाज सालिहा बेगम को फिर से गड़बड़ा गया था।
مگر فی الحال انہوں نے خاموش رہنے ہی کو مناسب جانا تھا۔ پتہ نہیں انس چلے گا اسلام آباد یا نہیں، نگین نے کہا تو بے ساختہ مسکراہٹ صبا کے لبوں پر پھیل گئی۔ فون کریں گے تو پتہ چل جائے گا، نگین نے بنا ہوا قیمہ اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا۔ وہ کہاں کریں گے فون، دل ملا رہے ہوں گے کہ ان کی مرضی کے بغیر یہاں ٹھہر گئی۔ بہت بری بات ہے نگی، کیا تم لوگ گھر سے پروگرام بنا کر نہیں چلے تھے؟ صالحہ بیگم نے تائید کرنے والے انداز میں کہا تو وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ ایک آدھ دن رکنے سے کیا فرق پڑتا ہے امی، وہ تو انہوں نے یہاں آ کر بتایا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ میں نے گاڑی میں آتی دفعہ ان سے رہنے کی بات کر لی تھی، مگر انس نے منع کر دیا تھا، تو اسی بات پر اڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ذرا سی بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، مجبوراً صبا کو بات سنبھالنا پڑی۔ آپ نہیں جانتی امی، انس بھائی بڑے تسلط پسند ٹائپ کے بندے ہیں، اتنی آسانی سے تو وہ نگی کو یہاں چھوڑنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوتے، اسی لیے تو مجھے اس کو روکنا پڑا۔ واقعی انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا، کہہ رہے تھے چاہے روزانہ گھر چلی جایا کرو مگر واپسی پر میرے ساتھ آیا کرو۔ نگین نے اپنی تئیں بڑی مظلومیت سے ماں کی ہمدردی حاصل کرنی چاہی تھی، جبکہ وہ اسے اس کی کھلی بے وقوفی پر تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں کیا سمجھاؤں تمہیں بی بنو، تم خود ہی اپنے دماغ کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کر لیتی ہو۔ اوفو، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نگین پریشانی کے مارے پراٹھا کھانا بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی۔ جب شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کی مرضی کے مطابق چلے تو بیوی کو اس کی بات ماننا چاہیے۔ صبا ہی سے کچھ سبق سیکھو، کہیں نوفل سے ضد نہیں کر سکتی؟ کتنے دن ہو گئے ہیں اسے مائکے گئے، مگر دیکھ لو میرے کہنے کے باوجود یہ نوفل کی مرضی کو اولت دیتی ہے۔ تو کیا اب شوہروں کی مرضی پر لگ کے بیویاں اپنے مائکے ہی چھوڑ دے؟ اب تو نگین نے باقاعدہ خفا ہو کر پراٹھا پر ہی کھسکا دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، صرف شوہر کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھنے کی بات کر رہی ہوں۔ انس نے تمہیں یہاں آنے سے خدا نہ خواستہ کبھی نہیں روکا، صرف ٹھہرنے پر یہ اعتراض کیا ہے۔ مان لیتی اس کی بات تو وہ خوش ہو جاتا، یہ رشتہ ہی ایسا ہے بیٹا، ہر پل جوابی توجہ ضروری ہوتی ہے، ورنہ آپسی رشتے میں فرق آ جاتا ہے۔ امی آپ پریشان مت ہو، انس بھائی خود سے منسلک تمام رشتے بلکہ چیزوں تک کے لیے جذباتی ہے۔ انسان تو معاشرتی رشتوں میں بندھا ہوتا ہے، کسی ایک ہی کا ہو کر کیسے رہ سکتا ہے؟ اب فطری طور پر نکی کا یہاں آنے اور ٹھہرنے کا دل چاہتا ہوگا، روزانہ آنا اور شام تک چلے جانا تو زیادہ غیرت کا احساس دلاتا ہے، اس لیے میں نے اسے روک لیا تھا۔ مرد اس نزاکت کو کہاں سمجھتے ہیں؟ صبا نے انہیں کافی ہلکے پھلکے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر آگے سے انہوں نے پلٹ کر اسے جو سوال کیا صبا کو اس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ تو پھر تم نے یہ نزاکت نوفل کو کیوں نہیں سمجھائی؟ وہ تو اس قدر انڈرسٹینڈنگ اور کیئرنگ ہے، تمہارا بھی تو نگی کی طرح گھر جانے اور وہاں ٹھہرنے کو جی چاہتا ہوگا۔ ماشاء اللہ سے بھری پوری فیملی چھوڑ کر آئی ہو، وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، پھر تم لوگ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ لہجہ بھر کو تو وہ گڑبڑا کر ہی رہ گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ صالحہ بیگم عام سانسوں سے ہٹ کر اس کی گہرائی میں بھی پڑ سکتی ہیں۔ یوں ہی روزانہ ہی تقریباً فون پر بات ہو جاتی ہے سب سے، انس بھائی اور نگی سے بھی بات ہو جاتی ہے۔ چند روز پہلے ہی تو معید بھائی اور سوہا مل کر گئے ہیں۔ اس کی زبردستی کی مسکراہٹ اور لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں کوئی تال میل نہیں تھا۔ صالحہ بیگم کے شک کو اس کی گڑبڑاہٹ ہی نے یقین کے راستے پر ڈالا تھا، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی، جبکہ نگین اب اپنا معاملہ بھول کر صبا کے سر ہو گئی تھی۔ بہت غلط بات ہے صبا، میں بھی تو روزانہ ہی آتی ہوں، تمہارا گھر جانے کو کیوں دل نہیں کرتا؟ صبا کی آنکھوں میں بہت مستربانہ سی کیفیت اتر آئی تھی، جس کا ماخذ نہ جانتے ہوئے بھی صالحہ بیگم بے اختیار بات پلٹ گئی۔ خیر اب تو یہ مت کہو یہ سب نوفل کی بے جا مصروفیات کا قصور ہے، پہلے بزنس کی کھچائی کیا تھی جو ماڈلنگ کا بار بھی سر پر لاد لیا ہے۔ بیوی بیچاری بھلے سے ایک کونے میں پڑی رہے، ان کے لب و لہجے سے واقعی ناگواری جھلک رہی تھی، مگر صبا کو ان کی خفگی یا ناپسندیدگی کوئی خوشی نہیں دلا سکی تھی۔ خوش یا مطمئن تو وہ تب ہوتی جب صالحہ بیگم اصل حقیقت کا ادراک پا جاتی، مگر یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نوفل احمد کا اصل کیا ہے۔ ناشتے سے فراغت پاتے ہی نگین فون سے چپک گئی۔ انس کے موبائل پر بیل جا رہی تھی، 1 2 3، اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ انس کی جدائی میں بیتنے والی اس ایک رات نے اس پر بہت دل فریب سے راز افشا کر دیے۔ نگین کو اس کے بغیر ایک پل بھی اب گزارنا مشکل تھا۔ آدھی سے زیادہ رات نیند کے انتظار میں کروٹیں بدلتے گزری تھی، اور نیند آئی بھی تو ہر کروٹ پر آنکھ ضرور کھلی، چاہے پل بھر ہی کو کیوں نہ ہو۔
حقیقت دل اس ستمگر کو بھی سنانا ضروری تھا جس کی محبت کی جنوں خیزی اسے ابھی بھی تنگ کر رہی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کی بے چینی سے محظوظ ہوتی انس کی آواز سننے کی منتظر تھی، مگر اگلے ہی پل کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہاں، اس نے فون کو گھورا تھا، پھر ری ڈائل کا بٹن پریس کر دیا۔ اس مرتبہ بھی 4 دفعہ بیل بجنے کے بعد لائن کاٹ دی گئی۔ اوف انس، بات تو کرے مجھ سے، وہ پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے پھر سے کال ملانے لگی۔ یقیناً وہ فون نمبر پہچان کر لائن کاٹ رہا تھا اور نگین کو یہ بے رخی اپنی سزا محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو رات کی بے خوابی اور انس کی دوری، اوپر سے اب انس کا یہ بیگانہ رویہ۔ وہ اپنی مرضی پر پچھتا رہی تھی۔ انس کا اسے خود سے ایک رات کو بھی جدا نہ کرنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا۔ اب اس کا موبائل کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا، شاید اس نے موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ نگین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ انس کی اتنی خفگی تو اس کے خیال میں بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے فوراً میر ہاؤس کا نمبر ملایا تو دوسری طرف زوہا ملی۔ اس کے استفسار پر بولی، وہ تو ابھی بھی نکلے ہیں اسلام آباد جانے کے لیے۔ ابھی میں ان کا موبائل ٹرائی کر رہی تھی مگر بات نہیں ہو پائی۔ اوہ، تو وہ آپ جنابہ کی کالز تھی۔ ابھی کھڑے کھڑے 8 مرتبہ انہوں نے لائن کاٹی تھی، پھر موبائل ہی آف کر دیا۔ خیریت تو ہے نا؟ زوہا نے بے ساختہ ہی کہا تو وہ رہاسی ہونے لگی۔ خیریت کہاں ہے؟ ایک رات کیا مائکے میں رہ لی، ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے، بات تک نہیں کر رہے مجھ سے۔ زوہا کو ہنسی آئی۔ پتہ تو ہے تمہیں ہر وقت شہنشاہ جذبات بنے رہتے ہیں، لہٰذا تمہیں اپنی ضد کی بجائے ان کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ حد ہو گئی۔ خیر، ویسے واپسی کب تک ہے موصوف کی؟ وہ حد درجہ مضطرب تھی۔ کل شام تک واپس آ جائیں گے، مگر اب تم واپسی کی دوڑ مت لگا دینا، خامخواہ ہی سر پر چڑھ جائیں گے۔ یہیں شوہروں کو کھینچ کر رکھنا چاہیے، یہ تو چاہیں گے کہ ساس بھی ان کی مرضی سے لی جائے۔ زوہا نے اسے تنبیہ کی تھی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مبہم انداز میں کہتے ہوئے اس نے پوچھ لیا تو یوں ہی 1-2 باتوں کے بعد فون رکھ دیا۔ تو بے چینی پہلے سے سوا تھی۔ کیا ہو گیا؟ کچن سے فراغت پا کر صبا لاؤنج میں آئی تو اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا، سزا مل رہی ہے رات رکنے کی؟ اس نے منہ بسورا تو بے ساختہ مسکراہٹ نے صبا کے لبوں کا گھراو کر لیا۔ بات ہوئی انس بھائی سے؟ کہاں ہوئی، ہر بار لائن کاٹ دی انہوں نے۔ شاید مجھے ان کی اجازت کے بغیر نہیں رکنا چاہیے تھا، وہ متفکرانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ صبا ریلیکس ہونے کے لیے صوفے میں دھس گئی، پھر بولی، اتنا پتی ورتا بننے کی ضرورت نہیں، یہ چھوٹی موٹی جدائیاں محبت کو بڑھا دیتی ہیں، ایک دوسرے کی قدر معلوم ہوتی رہتی ہے۔ وہ آہ بھر کے بولی، صحیح کہہ رہی ہو، مجھے تو ایک ہی رات میں قدر معلوم ہو گئی ہے، یعنی عمل الٹا پڑ گیا ہے۔ صبا بے ساختہ مسکرا دی، یہ تو جب انس واپس آئیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ سخت خفا ہے مجھ سے، وہ بے چین سی تھی۔ یہ سب دکھاوا ہے، آئندہ کے لیے وارننگ دے رہے ہیں، اور بس کم از کم تم مت ڈرو۔ صبا نے اسے تسلی دی مگر وہ شاید خود بھی اس پہلی جدائی سے بوکھلا گئی تھی۔ پھر سے بولی، ڈر نہیں رہی، بس یہاں دل نہیں لگ رہا، صبح واپس چلی جاؤں گی، یوں بھی کل شام تک وہ آ ہی رہے ہیں۔ صبا کی محظوظ کن ہنسی نے اسے مزید کھجل کیا تھا۔ چڑھ کر بولی، مان لیا کہ میں انس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ وہ میرے بغیر، مگر تم دونوں تو ایک جان دو وجود بنے ہوئے ہو، ایک دن تو دور ایک پل کی جدائی بھی گوارا نہیں۔ یہ میری نہیں تمہارے بھائی کی محبت ہے، اس نے ہنسی کو مسکراہٹ میں سمیٹتے ہوئے مختصراً کہا۔ نگین معنی خیزی سے بولی، اور ان کی محبت کا کوئی انت نہیں۔ محبت مت کہو نگین، نفرت، بیزاری، دھوکہ، فریب، ان کا تو ہر جذبہ لامتنا ہی ہے۔ اور تختیہ میں وہ دکھ سے سوچ کر رہ گئی۔ رات کے کھانے پر ناول موجود نہیں تھا۔ ایک تو میں ناول کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، اکیلا پتہ نہیں کتنی مشقت کے ساتھ بزنس سنبھالے ہوئے ہے، اوپر سے بے وقت کی میٹنگز۔ صالحہ بیگم واقعی سخت متفکر تھی۔ میٹنگ نہیں امی، بزنس ڈنر پر انوائٹڈ تھے وہ۔ نگین نے ان کی فکر کم کرنا چاہی تھی۔ کچھ بھی ہو، جو اطمینان اور خوشی گھر میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کر ملتی ہے وہ بزنس ڈنر پارٹی میں تو نہیں مل سکتی نا۔ اکلوتے ہونے کا یہی تو نقصان ہوتا ہے، تمام ذمہ داریاں ایک ہی شخص کے کندھوں پر آ جاتی ہیں۔ ان کے لیے پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے صبا نے دھیمی لہجے میں کہا، تو وہ آہ بھر کے رہ گئی، جبکہ صبا سوچ رہی تھی کہ آج ناول احمد اور صالح آفریدی کے ڈنر کا مینو کیا ہوگا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تو کتاب پر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے چچا جان مسکرا دیے، ان کے سامنے ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ ابو، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ کوئی اعتراض؟ وہ بھی مسکرا رہے تھے، سوہا بھی مسکرا دی اور بظاہر
وہ جتنی بھی مطمئن کیوں نہ دکھائی دے رہی ہو، چچا جان کے اس طرح سونے سے پہلے کوئی بات کرنے کے لیے بلانے نے اس کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونے لگا، بلکہ میں تو خود آپ سے شکایت کرنے والی تھی کہ ان دنوں آپ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے ہیں۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں شکوہ سموتے ہوئے کہا۔ ان کی مصروفیات کی نشاندہی کی تو وہ کتاب اوندھی رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مصروفیت تو صرف بزنس کی ہے، ورنہ تو سارا ٹائم اپنے بچوں اور گھر ہی کے لیے ہے۔ اب تو انس بھائی بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، پھر بھی انس کو اس لائن میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تب تک تو یہ بار ہم دونوں بھائیوں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ خیر تم بتاؤ آج کل کیا مصروفیات ہے؟ بات کرتے کرتے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ جو غور سے ان کی بات سن رہی تھی گڑبڑا کر بولی، بھلا میری کیا مصروفیات ہونی ہے؟ بس یوں ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ تمہاری امی بتا رہی تھیں کہ آج کل تم کچن میں کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہو۔ وہ دلچسپی سے پوچھ رہے تھے، مگر جانے کیا بات تھی کہ زحا کو ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی اور ہی بات دکھائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابو محض تنبیہ باندھ رہے ہیں، بات کا روح کچھ اور ہی تھا۔ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ان کاموں میں، امی کو شوق ہے مجھے کوکنگ میں ماسٹرز کرانے کا۔ اس نے در پردہ شکایت کی تھی، مگر اس بار انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت میں کچھ بولنے کے بجائے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹیوں کو ایسے کاموں میں طاق ہونا چاہیے۔ ان کے کندھوں پر تو پورے گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچن تو گھرداری کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے۔ اب تو میں سیکھ رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تو انہوں نے حوصلہ افزائی کرنے کے سے انداز میں سر ہلایا، پھر قدر توقف کے بعد دوستانہ انداز میں بولے، ابھی کچھ دیر پہلے معید سے میری بات چیت ہو رہی تھی۔ انہوں نے رک کر زحا کی طرف دیکھا جو دم سادے ان کے باقی جملوں کی منتظر تھی، مگر انہوں نے اس کی توقف کے برخلاف کچھ اور ہی سوال جڑ دیا، تمہارا معید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہونے لگے۔ تو اب امی نے یہ معاملہ ابو کے سپرد کر دیا تھا۔ کس بارے میں؟ اس کی نگاہ بے اختیار اب ان کے چہرے سے ہٹ کر ٹیبل لیمپ پر مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے چند لمحوں میں گفتگو کس ٹریک پر چلنے والی تھی۔ معید کے بارے میں بحیثیت کے انسان یا پھر کزن کے؟ وہ بے حد سکون سے پوچھ رہے تھے اور زحا اندر ہی اندر اتنی ہی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ سیکنڈز میں معید کی خامیاں گنوا دیتی اگر سامنے ابو نہ بیٹھے ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ بمشکل بول پائی تھی، سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو گھومنے لگی۔ بھائی جان نے مجھ سے اور زہرا سے بات کی تھی معید کے پرپوزل کے متعلق، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پہلے دبے لفظوں میں تمہاری امی نے اور ابھی کچھ دیر پہلے معید نے بھی صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تمہاری رضامندی کے بغیر اس پرپوزل کو قبول نہ کیا جائے، تو میں نے سوچا کہ تم ہی سے پوچھ لوں، بھلا معید پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کے لب و لہجے میں اس کے لیے بہت صاف جذبات تھے، فخر، مان، محبت اور اعتماد۔ زحا کے انکار کی ایک بھی راہ کھلی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ مر کر بھی وہ تمام اعتراضات ابو کے سامنے نہیں کر سکتی تھی جن کو امی کے سامنے اٹھا چکی تھی۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور اب کب تک ایسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، یا پھر زحا کیا کہے گی؟ خیر یہ تو obvious ہے، اس کے سامنے اس کے ابو کو ہی بٹھا دیا، تو وہ اس میں صاف لکھا تھا کہ جو شکایتیں وہ امی کے سامنے کر سکتی تھی وہ ابو کے سامنے نہیں کر سکتی، اور اس کے پاس کوئی رہا ہی نہیں اب۔ خیر بیچاری نگین، مجھے تو اس کا لگ رہا تھا وہاں پہ انس ناراض ہو گیا، وہ رکی تو تھی لیکن بٹ اس کو پسند نہیں۔ چلے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا اور وہ اس کو کس طرح منائے گی، اور صبا اور نوفل، ہاں ایکسپیکٹنگ کہ جلدی سب کچھ صحیح ہو جائے۔ تو چلیے آپ پلیز ہمارے چینل کو اب سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور آپ پلیز ہمیں سنتے رہیے اور نئے ناولس جو ہیں ہمارے چینل پہ ایکسپلور کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔